अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे और अच्छे अच्छे से करके रोज़े रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आपके रोज़ों को कबूल व मकबूल फरमाए। तो पहले दुआ मांग लेते हैं। दुआ मांग लीजिए। या रब्बुल आलमीन, या मालिकल मुल्क, या ज़ल जलाली वल इकराम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। रमज़ान तेज़ी से गुज़र रहा है और मेरा अमल बख्शिश के लिए नाकाफ़ी है। सब घर पर हैं, ज़िम्मेदारियाँ मुझे तेरा होने नहीं देती। नमाज अच्छी पढ़ नहीं पाती, तलावत का हक़ अदा कर नहीं हो रहा, लेकिन तुझसे उम्मीदें लगा के बैठी हूँ। तू तो मेरा भी मालिक है ना। मैं अपनी ख़ताओं समेत हाज़िर हूँ। तू मुझे भी माफ़ कर दे, मुझे भी इन लोगों में शामिल कर ले जिनका नाम तू जहन्नमियों की लिस्ट से निकालेगा। मुझे इस बात की तौफीक दे मालिक कि जितने रोज़े रह गए हैं वो मुझे सच्चे दिल से तौबा नसीब होकर मुझे सुकून मिले। मुझे लैलतुल क़द्र की इबादत करने और मुआफ़ी मांगने की तौफीक देना मालिक। एक लम्हे का भी नहीं पता। किसी को ये तो पता हो सकता है कि उसके पास दौलत कितनी है, आने वाली का नहीं पता। जो अल्लाह रहनी है कि नहीं रहनी ये भी नहीं पता, लेकिन उसको एटलीस्ट ये पता है कि उस पर कितनी है अंदाज़न। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसके पास टाइम कितना है, हमें वो वक्त मिलना भी है कि नहीं मिलना। रिक्वेस्ट तो ये है कि अल्लाह मियाँ हमें मोहलत देना, हमें टाइम देना कि हम वो लैलतुल क़द्र को इबादतें कर सकें, और तू हमें लैलतुल क़द्र दिखा देना, हमें उसकी बातें करने की तौफीक देना और उनको हमसे कबूल फरमा लेना। तू सब जानता है मेरे हालात, मुझे माफ़ कर दे। मेरी ज़िम्मेदारियों में मेरा मददगार बन जा मालिक। इस वबा से हम सब को निजात दे मालिक। और इस वबा के अलावा भी जो लोगों को और बीमारियां हैं मालिक, किसी को बड़े को छोटे को किसी को कोई बीमारी ना रहने देना, कोई बीमारी ना रहने देना। ऐसे उनको ठीक कर दे कि जैसे बीमारी कभी उनके करीब आई ही ना हो मालिक। तू तो बहुत बड़ा है। मेरी नीयत और मोहब्बत को अपने लिए खालिस कर दे। मुझे तौफीक दे कि अपनी औलाद को तेरा बंदा बना सकूं। मुझे लम्हा लम्हा तेरी मदद की ज़रूरत है। मेरे गुनाहों को ना देख मालिक, मेरी इल्तिजाओं को देख। मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे, मुझे अपना बना ले और हम सबको अपना बना ले। आमीन। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब का ज़िक्र किया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है और तो किसी चीज़ में नहीं। दुनिया जहान की दौलत हमें खुशी नहीं दे सकती, दुनिया जहान की चीज़ें हमें एक लम्हे की नींद नहीं दे सकती, दिल का सुकून नहीं दे सकती, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का हुक्म, उसकी मेहरबानी हमें सब कुछ दे सकती है। जब कुरान पढ़ें तो दुआ करें कि अल्लाह इसको हमारे लिए हदायत बना दे, हमारे लिए निजात का ज़रिया बना दे, इसको हमारे दिल की बहार बना दे, हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारे दिल का सुकून बना दे, और हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। जैसे पढ़ने की दे दी है, इस तरह अमल की भी तौफीक दे। बाज़ बंदा एक काम बोलता तो है, कर नहीं पाता, क्योंकि उसको अल्लाह तौफीक ही नहीं देता। वो मांगता नहीं है सच्चे दिल से, शैतान को दिल में बिठाए बैठा होता है, तो बस अल्लाह फिर उसको तवज्जो नहीं। जो मांगता है उसको रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बाज़रूर अता करता है। अल्लाह इस तरह तो नहीं है ना कि कोई शौक़ करे और अल्लाह दे, ये तो है नहीं। वो तो देने के लिए बैठा है, वो तो देता है। अल्लाह हमें तौफीक दे। सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये सब कुछ पढ़ने की और हमें इन सब पे अमल करने की तौफीक दे। आप यकीन करें, कल बहुत सारे मेरे जानने वालों के, मिलने वालों के, पाकिस्तान से बाहर से भी और पाकिस्तान के अंदर से भी फ़ोन आए हैं कि कर्ज़ की बहुत परेशानी है, इसके लिए आप कुछ बताओ।
تو آپ یقین کریے قرض کی پریشانی کے بغیر تو کوئی ہے ہی نہیں. کوئی شاید خوش قسمت ہو جو کوئی چراغ لے کے ملتا ہو. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، کریڈٹ کارڈ کا لون ہوگا، کمیٹی کا ہوگا، ہاؤس بلڈنگ کا ہوگا، رننگ فائنانس کا ہوگا، ہاؤس لون ہوگا، مارٹگیج ہوگی، گاڑی کی فائنینسنگ ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگا. اور اگر نہیں ہے تو وہ اللہ کا شکر کرے. تو سب دعا کریں کہ یا اللہ کسی پہ کوئی قرض نہ رہے، تو اپنے خزانوں سے ہمیں وہ کچھ عطا کر کہ ہمیں تیرے سوا کبھی کسی کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے. ہم تیرے راستے میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مولا کریم خرچ کریں، ہم نہ کسی سے لینے جائیں، اور وہ بھی سودی قرض. کوئی قرض بھی نہ ہمیں نصیب کر، لیکن سودی قرض کو تو بالکل نہ کر، بالکل نہ کر. تو میں نے آج آپ کو بہت اچھا ایک واقعہ، شاید میں نے جب یہ شروع کیا ہے نا اس وقت میں نے سب کو بتایا تھا کہ یہ بہت اچھا وظیفہ ہے. میں نے پڑھا تھا، اللہ نے میرا صرف ایک رات غلط پڑھنے سے کام کر دیا تھا، آپ یقین کریں. تو میں اب انہوں نے کہا نہیں ہمیں دوبارہ بتائیں، تو میں اس لیے آج اس کو بتانے لگی کہ ایک شخص حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس نے کہا اے ابو سعید میں بہت مقروض ہوں، مجھے کچھ ایسی چیز بتائیے اللہ کی نام کی جس سے میرا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے، کیونکہ میں بہت ہی پریشان ہوں قرض کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا اگر تم اللہ کا اسم اعظم پوچھنا چاہتے ہو تو پھر ایسے کرو کہ تم وضو کرو، 2 نفل پڑھو صلاۃ حاجت کے، اس کے بعد میں تمہیں سکھلاتا ہوں. انہوں نے اس کو بتایا کہ پڑھا کرو یا اللہ انت اللہ انت اللہ، یا اللہ انت اللہ انت اللہ، بلا واللہ انت اللہ، لا الہ الا انت اللہ، اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ، اقضی عنی الدین وارزقنی بعد الدین. میں آہستہ آہستہ یہ بولی ہوں کہ آپ لوگ اس کو پھر لکھ سکیں. یا اللہ انت اللہ انت اللہ، بلا واللہ انت اللہ، لا الہ الا انت اللہ، اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ، اقضی عنی الدین وارزقنی بعد الدین. اے اللہ بے شک تو ہی اللہ ہے، بے شک تو ہی اللہ ہے، قسم خدا کی تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے. تو اقضی عنی الدین، تو قضا اتار دے میرے سر سے میرے قرضے، وارزقنی بعد الدین، اور پھر رزق کے بعد قرض کے اترنے کے بعد مجھے خوب حلال و فراخ رزق عطا فرما. کتنی بڑی دعا. یہ میں نے پڑھی تھی غالباً 91 کے شروع میں پڑھی تھی میں نے. تو مجھے اس وقت نہیں پتا تھا دین کوئی لفظ ہوتا ہے، کیونکہ میری اتنی ایج نہیں تھی اور زیر زبر تھا نہیں میری ڈائری پہ لکھا ہو. بچپن میں کہیں بتایا ہوگا ہمارے استادوں نے، تو وہ بچپن میں مجھے تو نہیں یاد تھی. اب زیر زبر نہیں لکھا ہوا، میں نے دین پڑھ دیا. دین ہے، دین کا مطلب ہے قرض. اقضی ادا کر دے، اقضی عنی الدین ادا کر دے میرا قرضہ، وارزقنی اور پھر رزق دے، بعد الدین قرض ادا ہونے کے بعد. تو وہ بندہ چلا گیا، جا کے اس نے یہ پڑھا رات کو جتنا بھی اس سے پڑھا گیا. مجھ سے بھی پتہ نہیں، شاید ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی گئی ہوگی. پھر مجھے لفظ منہ پہ چڑھ نہیں رہے تھے. اب تو زبانی آتے ہیں نا، جب دیکھ دیکھ کے پڑھ رہی تھی تو ایک جیسے لفظ تھے تو میری زبان اٹک جاتی تھی. تو مجھ سے شاید ایک تسبیح پڑھی ہو، شاید نہ پڑھی گئی ہو. لیکن صبح میں سو کے اٹھی ہوں تو مغرب سے پہلے میرے 4-5 کام ہونے کی خوشخبری اس رب العزت نے، اس نیلی چھتری والے نے عطا کر دی تھی. میں نے دیکھو آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، میں کوئی پیرنی نہیں ہوں کہ کوئی کام ہو گیا تو پھر آپ اس میں چڑھاوے لے کے جائیں گے، مجھے کچھ دینا ہے، یہ بکرے، یہ پیسے، یہ کپڑے، یہ دوپٹے، یہ جوڑے. نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اگر وہ مجھے 500 دفعہ پیدا کرے تو شاید میں اپنی چیزیں ایک دفعہ بھی پہن نہ سکوں. یہ اس کی کرم ہے، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میری کوئی جرت ہمت ہی نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ سب کا بھی فائدہ ہو جائے. تو وہ بندے نے پڑھا، صبح جب اٹھا تو 1 لاکھ بالکل کھرے درم
اس کے تھیلی میں پڑے تھے. تھیلی سیل تھی اللہ کی طرف سے. اللہ نے جس کو بھی بھیجا ہوگا دینے کے لیے, یہ تو اس کا انتظام ہے نا. میرے پاس بھی اللہ نے بھیجے ہی تھے نا لوگ, اسی طرح اس میں بھی بھیجا ہوگا. میرے تو ساتھ واقعہ ہوا ہے, تو پھر میں کیسے نہ مانوں. تو وہ اس پر چٹ لگی ہوئی تھی کہ تم نے اور کیوں نہ مانگا, تم نے جنت کیوں نہ مانگی. اگر تم اللہ سے جنت مانگتے تو وہ بھی مل جاتی, اگر کچھ اور بھی ساتھ مانگتے وہ بھی مل جاتا. وہ صبح پریشان دوڑا آیا واپس کہ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو کچھ ہوا ہے. تو حسن بصری آئے, انہوں نے آ کے دیکھا, ہاں تھیلی ہے, اس کے اوپر چٹ ہے, یہ لکھا ہے. تو انہوں نے کہا پریشان کیوں ہو, تم اللہ کا شکر ادا کرو, کرنے والے نے تمہیں بتا دیا کہ یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے. اب اگلی دفعہ تم پڑھ کے کچھ اور مانگ لو, جنت مانگو, کچھ اور کام مانگو, صرف قرض کے لیے نہیں ہے, یہ سب دعاؤں کے لیے. اس نے لیکن کہا کسی ظالم کو نہ بتانا. یعنی اس نے کہا حجاج بن یوسف جو ہے, حجاج بن یوسف کو اس کی خبر نہ ہونے پائے. اگر اس کو خبر ہوئی تو وہ لوگوں پہ ظلم کرے گا یہ پڑھ کے. تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس کو کسی ایسے بندے کو نہ بتانا کہ جو پڑھ کے ظلم کے لیے استعمال کرے. میں نے اچھے کام کے لیے آپ کو بتایا. میں نے پڑھا تھا تو میری ایک کمیٹی 2-2.5 لاکھ کی نکلنے کی خبر آ گئی تھی کہ وہ آپ کی نکل آئی. مجھے پتہ ہی نہیں, میں گئی نہیں تھی اٹینڈ کرنے میٹنگ, بس پیسے بھیج دیے تھے تو نہیں گئی. پھر مجھے دوسرا آیا, میرا ایک پلاٹ تھا, وہ میری ورکر ہی جو میرے پاس کام کرتی تھی میرے جگہ پہ چیزیں بنانے میں میرے ساتھ, وہی لے کے آ گئی ٹوکن منی کہ میرے بھائی نے رات کو کہا ہے کہ وہ میرا بتایا میم والا جو پلاٹ ہے نا وہ آپ لے لو, یہ ان کو ٹوکن منی کر دو. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام, میرا ایک رشتہ دار جو کوئی مجھے پچھلے 20-25 سال سے, کبھی 30 سال سے شاید, کبھی میں نے اس کو یا اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, ملا بھی نہیں ہوگا, تو پتہ نہیں کیسے نہ اس کو بلایا نہ کچھ کا, اللہ نے اس کو بھیج دیا کہ وہ ایک لفافہ بند کر کے اس میں پیسے لے آئے. 50,000 تھے یا مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں ہے, یا 70,000 تھے. اس نے کہا یہ میں نے اپنا صوفہ لینے کے لیے رکھے تھے 1.5-2 لاکھ روپیہ, تو میرے چوری ہو گئی, آدھے پیسے کو یہ آدھے ہیں. تو میں نے کہا میرے چچا کی بیٹی ہے اور وہ بنا لے گھر, تو پھر جب تمہارے پاس ہوں گے دے دینا. لیکن اللہ نے مجھے بارش کر کے نوٹ دیے کہ میں شکریہ کے ساتھ صرف 10-12 دن بعد میں اور میرے ہسبینڈ گئے تو ان کو کوئی گفٹ بھی ان کے گھر کے لیے دے کے آئے, اور شکریہ کے ساتھ اور ان کی امانت بھی دے کے آئے کہ چلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری یہ ہیلپ کی, بہت شکریہ. تو یہ سچا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ اگر عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کی بھی مدد فرمائیں گے. آپ اس کو جو ذکر گروپ پہ ہیں, جو فیس بک پہ ہیں, ان کو میں اپنے ڈائری کے پیج کی پکچر جو ہے وہ بھیج دوں گی, وہ ٹینشن نہ لیں. تو بس جو دوسرے ہیں لکھ سکیں تو لکھ لیں, ورنہ وہ اپنا نمبر بھیج دیں تو میں اپنے ذکر گروپ میں شامل کر کے ان کو بھیج دوں گی, یا ان کے نمبر پہ بھیج دوں گی, نو پرابلم. اگر صدقہ جاریہ کے لیے میں کچھ کام کر سکوں تو کر ہی لینا چاہیے. یہ تو ویسے ہی بڑی برکتوں کا مہینہ ہے, میں تو ہر وقت ہر ایک کو کہتی ہوں کوئی کام ہے تو کوئی بات نہیں. اب مجھے طارق عزیز کی ایک بات یاد آئی ہے. اس نے کہا ہੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵੀ. طارق عزیز نے کہا, غور کریں کیا کہا تھا. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵੀ. تو مجھے یہ پڑھ کے یوں لگا جیسے اس نے آج کے حالات کے لیے کہا ہے کچھ. آپ یقین کریں, اس لیے کہ اب کرونا کی وجہ سے دیکھیں لوگوں سے ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہو رہا. میرے گھر میں ذکر ہوتا تھا, تقریباً 90 یا 100 لوگ آتے تھے, ان سے ملاقات ہوتی تھی. پھر میرے گھر میں کمیٹی کی پارٹی ہوتی تھی, میرے گھر کے اندر جس کی بھی نکلے پارٹی میں دیتی تھی کہ میرے گھر میں ہوگی, کوئی بات نہیں. تو وہ بھی لیڈیز آتی تھی تو ملاقات ہوتی. پھر ہم نے جو باہر ڈالی ہوئی ہیں کمیٹیاں, وہ ان میں ملاقات ہوتی تھی سارے ملنے جلنے والوں سے. اب تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. اب میں نے سوچا عید کے بعد انشاءاللہ ان کو کہوں گی کہ بھئی احتیاط کر لیا کریں,
لیکن آیا کریں، اس طرح تو ہم شکلیں بھی بھول جائیں گے ایک دوسرے کی، جینے مرنے سے بھی جائیں گے۔ اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت کرے۔ اپنے گھر میں وہ دھونی دیں، وہ جو 5 چیزوں کی دیتے ہیں نا، پتہ نہیں لبان اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے نام یاد نہیں آتا، پہلے میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں۔ اس کی دھونی دیں، اس سے جرمز مر جاتے ہیں، لیکن کھڑکیاں کھول کے دیں، ونڈو اوپن ہو پھر دیں، تاکہ آکسیجن نہ جل جائے۔ اس سے سارے جو ہے نا انفیکشن، سارے جرمز وہ مر جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور ڈیٹول ڈال کے وہ کپڑا مروائیں، ڈسٹنگ میں بھی، صفائی میں بھی، اور ماسک یوز کریں اور ملیں۔ اب بالکل اگر ملنا جلنا چھوڑ دیں گا، فاصلے پہ بیٹھیں۔ الحمدللہ میرے پاس جگہ اتنی ہے کہ لوگ آئیں تو میں انہیں دور دور بٹھا سکوں، سٹنگ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی امانت ہے۔ میری کوئی عقل ہے نہ تمیز ہے نہ اوقات ہے، میں اس کی شکر گزار ہوں۔ تو اب میں آپ کو اور 1-2 باتیں بتا کے پھر روزے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں 5 جملے دنیا کے لیے، 5 جملے آخرت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ دنیا کے لیے ایک بار پڑھ لیجئے، حسبی اللہ لدینی، کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو میرے دین کے لیے، حسبی اللہ لدینی، دین کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ میری کل فکر کے لیے، کل اہمنی جو بھی ہم ہے، فکر ہے، ان کو ہم کہتے ہیں۔ حزن جو اس سے بڑے ہوں ان کو کہتے ہیں، ہم چھوٹے فکروں کو کہتے ہیں جو روزمرہ میں لگے ہی رہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ مجھے کہا حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغا علیہ، کافی ہے مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، کافی ہے مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے۔ حسبی اللہ لمن کاظنی بسوء، کافی ہے مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو برائی کے ساتھ مجھے دھوکہ دے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دے، کبھی منافقت والی گیم نہ کھیلیں۔ جو آپ ہیں وہ آپ نظر آئیں، جو آپ ہیں وہ آپ نظر آئیں۔ دوست ہیں تو دوست بن کے، دشمن ہے تو کسی کو پتہ ہو نہ تعلق رکھیں کہ یہ میرا دشمن ہی ہے، تاکہ وہ آپ سے کوئی جھوٹی امیدیں نہ لگائیں، یہ آپ نے یاد رکھیں۔ اچھا آخرت کے لیے حسبی اللہ عند الموت، کافی ہے مجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت کے وقت۔ حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ قبر میں سوالوں کے وقت۔ حسبی اللہ عند المیزان، کافی ہے مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میزان کے پاس، یعنی ترازو جب اعمال نامہ کا وزن ہوگا۔ حسبی اللہ عند الصراط، کافی ہے مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پل صراط کے پاس۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو علیہ انیب، کافی ہے مجھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مذکورہ 10 کلمات کو صبح تک پڑھ لے تو وہ شخص ان کلمات کے پڑھتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کافی اور کلمات پڑھنے پر اجر و ثواب دیتے ہوئے پائے گا۔ بہت کچھ ہے بتانے کو، وقت نہیں ہے اتنا ایک دن میں آپ لوگوں کو بتانے کو، پھر کل آئندہ۔ اور اب میں آپ کو روزے کی طرف اپنی ڈائری میں سے آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ آیت الکرسی 3 بار پڑھنی ہے فجر میں، اور 5واں کلمہ 70 دفعہ پڑھنا ہے فجر میں، اور آیت کریمہ 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ حضرت یونس کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور 5واں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا و علانیۃ و اتوب الیہ من الذنب الذی اعلم و من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب و ستار العیوب و غفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نماز ظہر میں 33 بار درود ابراہیمی، پھر اللہ کا نام یا رحیم یا کریم یا رحمان 33 بار، یا رحیم یا کریم یا رحمان، اور 7 سلام کو 17 بار 17۔ یہ ظہر کے ہیں۔
اور عصر میں آیت الکرسی 27 بار، درود آج 7 بار، مغرب میں درود ابراہیمی 33 بار، پہلا کلمہ 11 بار، دوسرا کلمہ 11 بار، سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے وہ 11 بار، آمن رسول والی، اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو ہے یہ بھی 11 بار، اور عشاء کے بعد صلاۃ الحاجت کے 4 نفل 1 بار، اور 200 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 کو 33 دفعہ پڑھ لیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ تو یہ ہے وہ پھر آج دوسرے عشرے کا بتایا، جو صبح 20واں روزہ ہے، اور باہر کے ملک والے جنہوں نے ہم سے پہلے ایک روزہ رکھا ہے تو ان کا آخری ہے، لیکن وہ ہم سے ویسے پیچھے ہیں، کوئی 4 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے، کوئی 6 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے، بات ایک ہی ہے۔ کل جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تیسرے عشرے کا بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ اللہ ہم سب کو زندگی صحت تندرستی دے، سب کے گھروں میں، جانوں میں، مالوں میں، اولادوں میں، شوہر میں، بیوی میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، بچوں کے بچوں میں، بہن بھائیوں کے بچوں میں، والدین میں، سب کو صحت تندرستی، سلامتی، سکون، چین دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات دے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے، بارش کر دے رحمت کی ان کے اوپر کہ ہر بیماری ان کے پاس سے جاتی رہے، اور جن پہ تنگی ہے ان کی تنگی جاتی رہے، جن پہ قرض ہے ان کا قرض جاتا رہے، جو بے اولاد ہیں وہ اولاد سے ان کی جھولیاں بھر دے، جس کو جو مصیبت ہے اللہ پاک قبول کرے۔ یاد رکھیں کہ جب بارش ہو رہی ہو دھوپ میں دعا کریں، جب اذان ہو دعا کریں، تو اب بارش ہو رہی ہے دھوپ میں تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، میں ذرا باہر دوڑ کے جا کے لان میں دعا کر لوں۔ اللہ آپ کا نگہبان، خوش رہیں، خوشحال رہیں، آباد رہیں، جیتے جاگتے رہیں، اللہ پاک دونوں جہانوں کی کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔